प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हीरोज़ ऑफ द सॉइल के अगले एपिसोड के साथ मैं सैयद फरहान गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत तो है ही, लेकिन उनके आबाओ अजदाद की मोहब्बत उनसे भी ज़्यादा थी, जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि अलहदा ममलिकत में जाके रहा जाए, जिन्होंने अपनी जायदादों को वहाँ छोड़ा और पाकिस्तान को इख्तियार किया। वो जब पाकिस्तान आए तो तदरीस के शोबे को उन्होंने अपनाया और अपना नाम ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पैदा किया। हमारी बहुत ही हरदिल अजीज शख्सियत जनाब डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी साहब, वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया सर, मैंने थोड़ा सा आपका तारुफ करवाया, मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा तारुफ आप अपना ख़ुद करवाइए। जी हाँ, असल तारुफ तो यही है जो आपने कहा। मेरे लिए यही बाइस फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला किया या हमारे वालिदैन ने ये फ़ैसला किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस लिहाज से कि ये फ़ैसला किया जब हम पाकिस्तान आए या रहे और यहाँ कैंपों में मुल्तान में स्पेशल ट्रेन के ज़रिए पहुँचे, और यहाँ अस्सना होटल जहाँ होता है यहाँ कैंप होता था महाजीन का, तो वहाँ हमने कुछ अर्सा गुजारा और हमें मकामी लोगों ने खुराक और ये चीज़ें मुहैया की, वो वक्त देखा। लेकिन इस पर जिस चीज़ पे फ़ख्र होता है वो ये है कि जब इंडिया से हम चले थे तो वहाँ हमारे अच्छे मकान, बिजली, पानी, ये सब कुछ था। लेकिन मैंने, मेरा ख़्याल है कि 10 साल, पहले 10 साल जो गुजारे हैं वो हमने लालटेन की रोशनी में, मोमबत्ती की रोशनी में, चिरागों की रोशनी में हमने पढ़ा उसमें, और बग़ैर ये सहूलतों के। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें हमेशा जो है फिर ये सहूलतें अब मैसर हैं। लेकिन हमने अपने वालिदैन से नहीं सुना कभी कि उन्होंने मुल्क को बुरा कहा हो कि जी हम ये छोड़ा है, फलां छोड़ा है, ये सहूलत थी, फलां थी, सब कुछ था। लेकिन ज़ाहिर है कि एक जज्बा मौजूद था, एक विज़न उनके सामने था, क्योंकि हमारी फ़ैमिली ख़ुद एजुकेटेड फ़ैमिली थी। इस लिहाज से जो है अब आप देखिए कि मेरे वालिद मोहतरम जो है उनकी पैदाइश 1901 की थी और 1991 में उनकी वफ़ात हुई। तो उन्होंने 1916 में मैट्रिक किया था, वो मैट्रिक पास थे उस वक्त। तो मेरी वालदा जो है वो प्राइमरी पास। तो इस लिहाज से जो उनकी पैदाइश 1906 की थी, तो मैं कहता था कि 5 जमातें आपने पढ़ी हैं, तो वो कहते थे कि उस ज़माने में लड़कियों को तालीम स्कूलों में नहीं भेजा जाता था, तो गवर्नमेंट कहती थी कि आप स्कूलों में भेजें, हम 1 रुपये महीने स्कॉलरशिप भी देंगे, किताबें भी मुहैया करेंगे। तो मैं गिनती की उन लड़कियों से थी, मुसलमान तो भेजते ही नहीं थे, तो उनके जिन्होंने ये पढ़ा, तो इस तरीके से जो है पढ़ा, तो फिर यहाँ आकर जो है हमें कोई दिक्कत नहीं। टाट स्कूलों में हमने पढ़ा, MB प्राइमरी स्कूल, अंदरून बोरगेट से तालीम हासिल की। फिर उसके बाद इस्लामिया स्कूल आम खास बाग में जाकर मैट्रिक किया, इस्लामिया कॉलेज से FA BA किया, एमरसन कॉलेज से MA किया। तो इस तरह तालीम का सफ़र जो है मकामी तौर पर ही तय किया, और उसमें अल्लाह का शुक्र है कोई गैप नहीं, दिलचस्पियाँ हमारे यहाँ पर एक क्लास ऐसी भी है जी जो ये कहती है कि पाकिस्तान का बनाना कायदे आज़म का गलत फ़ैसला था। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? वो जो ये कहते हैं गलत फ़ैसला था, तो वापस चले जाएं, उस सही मुल्क में रह लें जहाँ वो रहना चाहते हैं। गलत फ़ैसला नहीं, करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। आज भी जब कभी भी मैं कराची जाता हूँ तो लाजमन कायद-ए-आज़म मज़ार पे हाज़िरी देता हूँ, तो वहाँ वैसे ही रश होता है, वैसे ही लोग होते हैं उनके मज़ार पे फ़ातिहा पढ़ने के लिए। जितने बड़े बड़े जो बुज़ुर्गान दीन के जो मकाबिर हैं, मकबरे हैं, शायद उससे भी ज़्यादा होते हों। तो ये क्या उस शख्स का ख़राज तहसीन नहीं है उस फ़ैसले का कि वहाँ जो है, वहाँ ये लोग जो हैं वो मौजूद हैं और वो दुआएं कर रहे होते हैं उस शख्स के लिए जिसने जो है अपनी खानगी ज़िंदगी भी, अपना सब कुछ जो है पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। जो कुछ कमाया था वो सब के सब जो है वो अपनी वसीयत के मुताबिक यहाँ के लोगों को देगा। आपकी बहुत गहरी नज़र है पाकिस्तान के बनने पर, उसके बाद की तारीख़ पर।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننے کا جو بنیادی مقصد تھا، جو ہمارا نظریہ تھا سر سید احمد خان سے لے کے قائد اعظم تک، جس نظریے کے تحت ہم چلے اور ہم نے علیحدہ مملکت حاصل کی، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس پہ ہے کافی حد تک. آپ یہ دیکھیں مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست یا ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے تھے جہاں ہم اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزار سکیں، جہاں ہم پر کوئی دباؤ نہ ہو، جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نظریات ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. یعنی آج کی زبان میں جب اسے ہم تشریح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوری فلاحی ریاست، اب یہ لفظ اس طرح استعمال کرتے ہیں، وہ قائم کرنا بنیادی مقصد تھا. کہ جو ہم بیانات قائد اعظم کے دیکھتے ہیں یا اور لوگوں کے دیکھتے ہیں یا اس زمانے میں جو سلوک ہوتا تھا وہ سامنے پڑتے ہیں، تو وہ مقصد تھا. اب اس کے بعد یہ دوسرا حصہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ مقصد پورا نہیں ہوا، تو وہ کیسے پورا ہوگا؟ جب یہ سوال لوگ کرتے ہیں، میرا ان سے سوال ہوتا ہے بتائیں جی کون سی بات پوری نہیں ہوئی، تاکہ اس طرف توجہ دی جا سکے. ہم بتدریج اسی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. سارے قوانین اسلامی بن چکے ہیں، اگر ہم بے شمار ہم عمل نہ کریں تو اور بات ہے. خوشحالی اتنی ہو چکی ہے، اب بھی ہم ناشکر بن جائیں تو ہم یہ کہیں. تو سب چیزیں تو میسر ہیں. اس کے بعد جو ہے اگر کمی ہے تو کمی ہے ہم میں، وہ ہے وطن سے محبت کی. ہمیں اتحاد نہیں ہے، ہمیں اپنے وطن سے پیار نہیں ہے. وہ اتحاد پیدا ہو جائے تو پھر بات بنتی ہے. اب ہم جس کشتی میں سوار ہیں اسی میں سوراخ کر رہے ہوں، جس شاخ پہ بیٹھے ہوں اسی کو کاٹ رہے ہوں، اور جس ایک اور سخت جملہ میں استعمال کروں گا، جس تھالی میں کھا رہے ہیں اس پر تھوک بھی رہے ہوں. تو اس سے رزق مل رہا ہے، یہیں سب کچھ کما رہے ہیں، پھر ملک کو برا کہہ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہوتا ہے ذرا آپ اور کسی ملک میں چلے جائیں یا پڑوسی ملک میں چلے جائیں، ایک دورہ کر کے آ جائیں. پڑوسی ملک کون سا، انڈیا یا افغانستان؟ تو میں نہیں کہیں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے سے وہاں جا کر دیکھ لیں کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص، اور عام نچلے درجے کے جو طبقات ہیں ان کے ساتھ. وہ دیکھ لیں، ہم اس سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، ہمارا معیار زندگی ان سے اونچا ہے. یہ تو ہمارے ہاں کچھ داخلی مسائل یہ ایسے ہو گئے، ورنہ ہم تو اس خطے میں چین سے بھی آگے ہماری قومی پیداوار ہوتی جی. تھی. میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا پاکستان نے جرمنی کو بھی قرضہ دیا ہوا ہے. تو اس میں یہ سہولتیں ساری ہمارے ہاں جو ہے موجود تھیں. وہ تو اگر اتحاد اب بھی ہو جائے تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. جذبہ اب یہ دیکھ لیجیے پاکستان کے 60 لاکھ پاکستانی دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہوئے ہیں. تو وہاں کمانا آسان نہیں ہے. انہی کی کارکردگی یہ ہے، وہی پیسے یہاں بھیج رہے ہیں، وہ 30-35 ارب ڈالر آتے ہیں، اس سے ملک کی معیشت چل رہا ہے. تو وہاں وہ ہمیں خیرات میں نہیں ملتے، وہ لوگ کام کرتے ہیں. تو وہی کام یہاں ملک کے لیے کر لیں تو پہنچ جائے گا، لیکن یہاں ہمارے اصول اور ہو جاتے ہیں. تو وہاں کام کرتے ہیں انہی کے لیے، اسی لیے وہاں تعریفیں ہوتی ہیں پاکستانی انجینئرس کی، ڈاکٹرز کی، یا لیکچرز کی، اس نوعیت کی، یا ٹیکنیشینس کی جو وہاں کام کر رہے ہیں. ایون ہمارا جو ان پڑھ ٹیکنیشین ہے، اس جو وہ فن جانتا ہے تو وہاں جو ہے. اور ایک نے مذاق میں ایک دفعہ لکھا تھا کہ پاکستانی کسی ٹیکنیشین کو کوئی چیز دکھا دیں تو وہ فوراً اس کا پرزہ جو ہے تیار کر دے گا آپ کو. اور اس میں نے مذاق میں لکھا کہ ایک لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے، عملاً وہ چیز نہیں ہے، وہ کہا جائے گا کہ جگاڑ ایسا لگاتا ہے کہ کام چل جاتا ہے. کہتے وہ غیر ملکی سیاح نے لکھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جگاڑ ہے کیا چیز جس سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں سارے. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے پتہ کریں گے یہ جگاڑ کیا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ اور کوشچن کریں گے. تو حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan,
the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب حمید رضا صدیقی صاحب، جو کہ پاکستان سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان خوب ترقی کرے اور بہت پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ پاکستان کی تمام حکومتوں کو دیکھتے ہیں. سر، جگاڑ فٹ کرنا یا جگاڑو ہونا کیا فور اے ٹائم بینگ مسئلے کا حل ہے یا اس کی مدد سے ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ترقی کی بات نہیں ہے، اس میں ترقی تو نہیں ہو سکتی، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک عام آدمی بھی جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وقتی طور پر ایک مسئلے کو حل کر لیا جائے. کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک پرزہ نہیں ملتا یا اس نوعیت کی چیز یہاں دستیاب نہیں ہے، تو وہ اس کا کوئی حل نکال دے گا. اس سے اسی طریقے سے جو ہمارے اور لوگ سوچ لیتے ہیں. تو اس لیے اس نے کہا کہ ایک ایسی چیز، اس نے کہا میں نے بڑا غور کیا، انہوں نے کہا کہ ایسی چیز جس کا کوئی عملاً وجود نہیں ہے، فزیکل ہم نہیں دیکھ سکتے کہ جگاڑ کیا چیز ہے، لیکن مسئلے وہ اس سے سارے حل ہو جاتے ہیں. تو بات دلچسپ تھی. مقصد یہ کہ وہ جذبہ اور جوش ہے، ایک صلاحیت ہے، ایک سوچ ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، یہ گلاس ٹوٹ گیا ہے اور فوری طور پر مجھے اسے جوڑنا ہے، کس طریقے سے یہ جڑ جائے. تو وہ یہ چیز جو ہے، یہ صلاحیت کسی یعنی کریٹیو ہیں، ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. بالکل. اس میں یہ ہے کہ وہ خود جو ہے ایک عام آدمی بھی ان پڑھ ہوتا ہے، مستری، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایسا پرزہ ہم بنا لیں گے، اسی جیسا نقل کر لیں گے یا جیسے بھی ہوگا، تاکہ وقتی طور پہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے، رکاوٹ نہ ہو. سر، اسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے باہر جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ ہمیں مسلمان سمجھتی ہیں اور ہم پاکستان میں رہنے والے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ جی، یہ بدقسمتی ہے کہ اس میں جو ہے کہ ہم ایسا یہ تصور کریں، اور کہ ہم کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے کچھ ایسا سسٹم چلتا رہا کہ جتنے ہمارے اکابرین گزرے ہیں ان پر ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم پر بھی، اقبال پر بھی کفر کے فتوے لگا دیے گئے. تو اس طرح جو ہے اس سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے. تو یہاں اب بھی یہ فرقہ وارانہ بنیاد پہ فلاں فرقہ مسلمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فلاں فرقہ نہیں ہے. تو ایک دفعہ مذاق میں تحقیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، یہ کافروں کا ملک ہے. تو انہوں نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا جی فلاں نے کہا کہ یہ سنی جو ہیں وہ کافر ہیں. تو انہوں نے کہا شیعہ کافر ہے. تو کسی نے کہا جی وہ فلاں دیوبندی کافر. تو میں نے کہا سب آ گئے نا، یہی فرقے ہیں نا، تو پھر کوئی باقی نہیں رہا، تو پھر یہ غیر مسلم کا ملک ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انگریز نے سازش کی ہوئی ہے یا ہماری ہی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں، سازشیں تو دشمن کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم اس پہ بوجھ ڈالنے کے بجائے جو ہے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں. ہمیں بھی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہم اس قسم کی باتیں کر کے جس سے اختلاف پیدا ہو کہ کس کی خدمت کر رہے ہیں. ہم دشمن کی بولی اگر بولیں گے تو پھر ہمیں اور دشمن میں تو کوئی فرق جو ہے وہ نہیں جو ہوگا. ہمیں پرووک کرتے ہیں ان کی روزی روٹی اس میں سے چل رہی ہے یا وہ فطرتاً ایسے ہیں؟ دیکھیے جی، ان کی بعض جگہ روزی روٹی بھی چل سکتی ہے، لیکن ہمیں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ ہم انہیں روک سکیں، ٹوک سکیں، ہم کہہ سکیں کہ یہ بات غلط ہے. غلط کو غلط کہنا جو ہے یہ بڑی اہمیت ہے. میں ایک پہ زور دیتا ہوں چیز پر، اسی جملے پر، اس لیے کہ یہ جملہ فاطمہ جناح سے سیکھا. ہم ملنے گئے تھے، یہ ہمیں قائد اعظم کو تو نہیں دیکھا، تو ہم ملنے فاطمہ سے چلے گئے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، بی اے میں پڑھتے تھے. تو بہت ساری باتیں کی ان سے، تو اس میں زبردستی چلے گئے، یعنی بغیر وقت لیے. وہ ناراض ہوئیں تو انہوں نے بہت سے ہمیں لیسن دیے کہ بھائی کسی گھر جائیں تو آپ کو وقت لینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تو ایک جملہ آخر میں نے کہا کہ کوئی ایک جملے میں آپ پیغام دینا چاہیں. تو وہ کہنے لگے پیغام تو بہت سارے ہیں جو ابھی ہیں، یہ کراچی میں ملاقات تھی، بس ایک بات یاد رکھیں آپ کا اشارہ وہ یہ ہے کہ آپ نے غلط کام کو ہمیشہ غلط کہنا ہے، بس. تو آپ وعدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ غلط کام کو غلط کہیں گے؟ میں نے کہا جی کہہ دیں گے، کہہ دیں گے، اس سے کوئی صحیح ہو جائے گا. کہنے لگے آپ نے تو بڑے ایسے انداز میں کہہ دیا کہہ دیں گے، اور کیا اس سے صحیح ہو جائے گا؟ اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہہ دیں گے. بیٹے
پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ کام آسان نہیں ہے. اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہہ دیں گے، لیکن سچ کو سچ کہنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. لیکن آپ نے وعدہ کیا ہے تو پھر آپ نبھائیں. جب غلط کام ہو رہا ہو تو آپ کہیں کہ یہ غلط ہے. بس آپ نے کہا کہ یہ صحیح کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کہا یہ صحیح ہو جائے گا جب آپ اکیلے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے. یہ آپ کا دوست کھڑا یہ بھی کہے گا غلط ہے، یہ آپ کے ٹیچر کھڑے ہیں یہ بھی کہیں غلط ہے، میں بھی بیٹھی ہوں میں بھی کہوں گی غلط ہے، اور لوگ بھی کہیں گے. جب سارا معاشرہ کہے گا یہ غلط ہے تو پھر وہ صحیح ہو جائے گا. آپ کہنا تو سیکھیں، آغاز تو کریں کہ یہ کام غلط ہے. آپ نے پاکستان کے مختلف ادوار دیکھے ہیں حکومتوں کے، جی کس کی حکومت میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صحیح ڈائریکشن پر گامزن ہو گیا تھا؟ دیکھیں ڈائریکشن تو شروع میں جیسے چلتی رہی نا. مسئلہ تو اس وقت ہوا کہ جب پاکستان میں جو ہے 58 کا جب مارشل لا نافذ ہوا جی تو اس وقت پٹری سے پاکستان اترا. پی ایچ ڈی کا میرا تحقیقی مقالہ بھی اسی موضوع پر تھا کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کہ وہ ہماری جو جمہوریت کی گاڑی ہے وہ پٹری سے کیوں اتر گئی. تو وہیں سے آغاز ہوا تھا. کیا خرابی تھی؟ کوئی کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ تھا یا ہمارے لوگوں کا مسئلہ تھا یا کیا صورت تھی؟ تو یہاں سے اب اس میں پھر ادوار آ جاتے ہیں. تو اس سے پہلے اور اس کے بعد پھر وہ آمرانہ دور 3-4 آ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے پھر ان کا موازنہ ہمیں بدقسمتی سے اس میں ایم فل وغیرہ میں کرانا پڑتا ہے کہ ایوب خان کے دور کا موازنہ کریں، آپ مشرف کے دور سے کریں، یا فلاں دور کا موازنہ اس سے کریں. اور لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی اپنی اس میں ہے پسند ناپسند لوگ اختیار کرتے ہیں. لیکن آپ فیکچول جو ہے کمپیریزن وہ بھی کر سکتے ہیں اعداد شمار سے کہ ترقی اگر ترقی کا بنیاد بنائیں کس میں ہوئی. مثلا ایوب خان کا دور تھا، اس میں ہمارا دوسرا 5 سالہ منصوبہ کامیاب ہوا جبکہ پہلا ناکام ہو گیا تھا. تو پھر تیسرا بھی ناکام ہو گیا کہ حکومتیں تبدیل. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ حکومت 5 سال رہی. 5 سال میں انہوں نے منصوبوں پہ عمل کر لیا. وہی تو منصوبہ ہے جس کی کوریا نے اور دوسرے لوگوں نے نقل کی، اور وہ آج ہم سے آگے بڑھ گئے. اور ان سے پھر ہم پوچھتے ہیں کامیابی کا نسخہ کیا ہے، تو وہی پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ حضور کیوں مذاق کرتے ہیں، ہم نے تو آپ سے تو لیا تھا وہ نسخہ. تو وہ یہ تھا کہ اس میں ہماری جمہوریت مستحکم تھی، حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی. اب تو آئے دن حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. تو پھر مستحکم نہ کا واقعہ آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کس کا؟ پاکستان کا ٹوٹنا. ہاں ٹوٹنے کی جو ہے 1971 میں جو پاکستان ٹوٹا 16 دسمبر، اس میں یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کے جو ہے بہت سارے جو ہے اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے کہ حادثے جو ہے نا کبھی یک دم نہیں ہوتے. تو اس میں جو ہے پھر دیر لگتی ہے ٹوٹتے. تو اس میں یہ اس کپ کی طرح نہیں ہے کہ گرا اور ٹوٹ گیا. تو بہت سے اسباب ہیں. تو وہ کتابوں میں درسی کتابیں بھی میں نے ایک درسی کتاب لکھی تو بی اے لیول کی تھی، تو میں نے اس میں 20 اسباب لکھے. جواب تھا کہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں، فلاں مسئلے پہ اختلاف ہوا، یہ جھگڑا ہوا. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. کئی سیاسی اسباب ہیں، کئی معاشی اسباب ہیں، کئی جگہ غلط فہمیاں ہیں اس میں، کئی جگہ دشمن کا بھی جو ہے اس میں مسئلہ ہے، کئی جگہ ہمارے جغرافیائی حالات کا مسئلہ بھی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ مسائل تھے جن کی وجہ سے، ورنہ آج بھی اگر دنیا میں مسلمانوں پر کہیں برا وقت آتا ہے تو ان کی نگاہ کس ملک پہ پڑتی ہے؟ ہمارے اوپر ہی پڑتی ہے. وہی ملک جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ناکام ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ کمزور ہے، کیوں پڑتا ہے؟ برما کے مسلمان کیوں ہماری طرف دیکھتے ہیں؟ اس میں جو ہے کشمیر کے مسلمان کیوں دیکھتے ہیں؟ فلسطینی ہماری طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ جہاں بھی افغانستان کا مسئلہ ہے اور مسئلے ہیں تو وہ اسی غریب ملک، کمزور ملک کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ یہی امیدوں کا مرکز ہے ان کا، کہ وہ کہتے ہیں ہم کس طرح پاکستان میں پہنچ جائیں، کس طرح پاکستان میں چلے جائیں. پاکستان تو یہ سب چیزیں جو اللہ کی نعمت ہے. اب بھی پاکستانیوں کے وجود کہ وہ اب بھی جو ہے لوگوں کی فکری رہنمائی بھی کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو معاشی طور پہ بھی. افغانوں کی معیشت کا انحصار کس پر ہے؟ پاکستان پر ہی ہے. سارا جو ہے اس میں ہم ہی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں پیار کا جواب پیار سے نہیں ملا، لیکن جو ہے سارے کام بے لوث ہو کر ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ جذبہ جو ہے لوگوں میں موجود ہے. تو ہم اب بھی کمزور نہیں ہیں کسی سے،
لوگ یہی تصور کرتے ہیں. معاشی طور پر بھی ہمیں وہ سہولتیں، اگر معیار صرف دیکھیے ترقی کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو رکھا جائے، لوگ اب دیکھ رہے ہیں جی این پی کتنی ہے، پر کیپٹا انکم کتنی ہے، اس کی بجائے جو ہے آپ یہ دیکھیں اسٹینڈرڈ آف لیونگ. تو اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا موازنہ آپ چین میں رہنے والوں سے کر لیں، انڈیا میں رہنے والوں سے کر لیں، اور ملکوں سے کر لیں، تو پتہ چلے گا کہ ہمارا معیار زندگی تو بہت اونچا ہے ماشاء اللہ. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو پتہ کریں گے معیار زندگی مشرف صاحب کے دور میں بہت زیادہ ہوا، کیا اس کے ساتھ انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہوا؟ تو حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب حمید رضا صدیقی صاحب، جو کہ اسکالر ہیں، پاکستان پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان سے ہم آج اسپیشل پروگرام 23 مارچ کے حوالے سے جو ہم کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں ان سے انفارمیشن لے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں سر پاکستان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہے، آپ وجہ فرما رہے ہوں گے، تو لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ حکمرانوں نے ہمارے انفراسٹرکچر کو بہتر کیوں نہیں کیا؟ آپ کا سوال صحیح ہے کہ اب یہ دیکھیے کہ جو ہمارا معیار زندگی ہے وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے دوسرے ممالک کے لوگوں سے بہتر ہے موازنہ. تو یہ بھی ایک ترقی کی علامت ہوتی ہے کہ ہم کیسا لباس استعمال کر رہے ہیں، کس قسم کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، کتنے فیصد لوگوں کو بجلی وغیرہ پانی کی سہولتیں میسر ہیں. تو یہ اس کے جواب میں اب یہ کہ حکمرانوں کی پالیسی کیا رہی، یا ہم کوئی ڈیم نہیں بنا سکے، یا پانی کا بڑے ڈیم، یا ہم نے شاہراہوں پہ توجہ نہیں دی، وہ بعد میں کچھ لوگوں نے توجہ دینی شروع کی اس میں. تو یہ پالیسی اور ترجیحات ہیں. تو ایک وجہ میں یہ بیان کرتا ہوں ہمیشہ کہ تعلیم ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں نہیں رہی. ہاں یہ ابھی بھی نہیں ہے، نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ وہ ترجیحات میں جو ہے، ورنہ اور ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ترجیحات میں تعلیم پہلے نمبر پر ہے. مجھے ایک دفعہ برطانوی وزیر اعظم سے ایک سوال یہی تھا کہ آپ کی ترجیح میں پہلا نمبر کیا ہے؟ برطانوی وزیر اعظم سے سوال تھا، بہت پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا. اس نے کہا ایجوکیشن. تو اس کے بعد پوچھا نمبر 2 کیا ہے؟ اس نے کہا ایجوکیشن. میں نے کہا نمبر 3، اس نے کہا ایجوکیشن. تو یہ ترجیح ہے. تو آپ سر یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے سر، لاسٹ 2 ایئر کرونا کی وجہ سے ہم سب سے پہلا نشانہ ہی اپنی تعلیم کو بناتے تھے. شاپنگ مالز کھلے ہیں، لوگ بسوں میں سفر کر رہے ہیں، ماسک کا استعمال نہیں ہے، لیکن اگر اسکول کوئی کھولتا تھا تو انتظامیہ کارروائی کر کے فوراً اسکول بند کروا رہی ہے، کالج بند کروا رہی ہے، یونیورسٹی بند کروا رہی ہے. تو کرونا نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں صرف تعلیمی اداروں میں آؤں گا اور بقایا جگہ جو ہے وہ ذرا صرف نظر کرتا ہوا سائڈ سے نکل جاؤں گا. تو یہ ممکن ہے حکومت کی جو حکومتی ایجنسیاں ہیں ان کو یہ ہدایت ملی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں کرونا سے نمٹنے کے لیے نچلی سطح پہ تو خوف ہوتا ہے کہ بچوں میں قوت مدافع، لیکن کرونا بچوں کو نہیں ہوتا. ایک مضمون میں نے لکھا تھا کہ اس کے ساتھ تو آپ چلیے بچوں کو لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ جب بچوں کو نہ بھیجیں، لیکن اوپر کے لیول پر تو اس میں رعایت رکھی جا سکتی تھی لیکن نہیں رکھی گئی. تو وہاں شاید خوف تھا ملازمت سے برطرفی کا یا اس نوعیت کا کہ کارخانے فیکٹریاں، تو وہ پالیسی جو ہے اس میں یکساں اختیار نہیں کی گئی. تو لیکن یہ کہ تعلیم ترجیحات میں نہیں رہی نا. میں نے کہا پہلی اگر آپ کٹ لگاتے ہیں نا بجٹ پر، جب میٹنگ ہوتی کٹ لگانا تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کٹ لگ جائیں، یہ اسکول نہیں بنیں گے، یہ بلڈنگ نہیں بننی چاہیے. تو ترجیحات میں
میرا موقف یہ ہے اس ضمن میں کہ حکومت جو ہے ایجوکیشن ایمرجنسی لگائے، اور حکومت یہ کہے کہ ضروری اخراجات تمام محکموں کے صرف وہ پورے ہوں گے، اور اگلے 5 سال تک یا 7 سال تک جب تک کہ یہاں لٹریسی ریٹ 100% نہیں ہوگا، ترجیحات میں تمام رقم تعلیم پہ خرچ کی جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں انقلاب آ جائے گا۔ تو اس میں کہ باقی ضروری اخراجات کیے جائیں وہ تو ظاہر ہے ہر محکمے کے، لیکن ترقیاتی منصوبے سب کچھ یہ جب یہ ترجیحات میں آ جائے گی تو جیسے اور ملک ہیں، سب سے آگے وہی ملک ہے نا جہاں تعلیم ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ سر اگر میں خارجہ پالیسی کی بات کروں تو ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے جی، اس کی لابنگ اور خارجہ پالیسی ہم سے کافی بہتر ہے۔ تو مختلف ادوار رہے ہمارے ہاں، مختلف حکومتیں آئیں، تو کس کے دور کو آپ سمجھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی سب سے بہتر تھی اور کس کے دور میں سب سے خراب تھی؟ نہیں آپ یہ دیکھیے خارجہ پالیسی جو ہے کوئی جامد چیز نہیں ہوتی، تو خارجہ پالیسی میں حالات کے مطابق تبدیلی آتی ہے۔ تو اس لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں نہ کوئی دوست دائمی ہوتا ہے، نہ کوئی دشمن دائمی ہوتا ہے، صرف قومی مفادات دائمی ہوتے تو ہیں۔ یہاں سیاست میں سارے اس پر عمل کر رہے ہیں، نہ کوئی دوست دائمی ہوتا نہ کوئی دشمن، مفادات پہلے نمبر پر ہوتے ہیں جو ہم ملکی حالات دیکھتے ہیں۔ تو قومی کا لفظ نکال دیتے ہیں لوگ، تو ذاتی مفادات کو ہم لے قومی مفادات دائمی ہوتے ہیں۔ تو بین الاقوامی پالیسی میں ہمیں قومی مفاد کو دیکھنا چاہیے، تقاضا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب لیاقت علی خان امریکہ گئے، ایک نیا ملک، چھوٹا سا ملک، تو جس کی کوئی حمایت بین الاقوامی نہیں تھی، تو وہاں کا صدر جو ہے ایئرپورٹ پہ آ کر ان کا استقبال کرتا ہے، سینٹ سے وہ خطاب کرتے ہیں وہاں ان میں۔ آپ یہ پروٹوکول دیکھیے کیا دیا جا رہا ہے ان کو، کس انداز سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ اہمیت ایک نئے ملک کی اور یہ سب کچھ جو ہے۔ لیکن اب ہمارے حکمران باہر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نائب وزیر خارجہ نے استقبال کیا ہے ان کو، اس میں جو ہے، اور وہ یہ تو یہ اس سے بھی تھوڑا سا واضح ہو جاتا ہے۔ لیاقت علی خان صاحب کا امریکہ جانا عقل مندانہ فیصلہ تھا یا انہیں اپنے ہمسایہ سپر پاور رشیا کی طرف جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ مختلف نہیں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، اب تو ہمارے سامنے ایک حقائق آ گئے دیکھیے ہیں، حقائق تو یہ کیا ہے، چیز بہتر تھی؟ رشیا نے تو ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ آپ کو حیرانی کی بات ہوگی، رشیا کے لوگ بات کرتے ہیں، رشیا کی بنیاد جو وہاں نظام چل رہا تھا اس میں تھا مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ مذہب ایک ڈھکوسلا ہے، اور اس لیے مذہب کی بنیاد پر ایک ریاست کا مطالبہ کیا جائے تو رشیا نے حمایت نہیں کی۔ رشیا نے مبارکباد کا پیغام 3 سال تک نہیں بھیجا، تو ہم کیسے اسے دورے پہ چلے جاتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے پیغام بھیجا، یہ ایک رسمی سی بات ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم کے آپ دیکھیں جب وہ تقریر وہ کراچی میں انہوں نے اجلاس بلایا اسمبلی کا 10 اگست کو، اس میں 10 یا 11 اگست کو، تو اس میں وہ کہتے ہیں آخر میں کہ ابھی مجھے جو ہے پیغام موصول ہوا ہے وزیر خارجہ امریکہ کا، جس میں انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ انہوں نے پڑھ کر سنایا تو ہمیں تسلیم کر لیا امریکہ نے۔ رشیا نے تو 3 سال تک ہمیں پیغام نہیں بھیجا۔ سفارت خانہ بھی یہاں قائم کر لیا امریکہ نے اور دوسرے ملکوں نے، رشیا نے قائم نہیں کیا۔ تو رشیا نے دورے کی دعوت جب امریکہ نے دی تو انہوں نے ایران میں پاکستان کے سفیر غضنفر، راجہ غضنفر خان تھے، ان کو رشیا کے سفیر نے وہاں جو تھا اس نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیں۔ تو اس طریقے سے تو بات ہو رہی تھی، تو اب ہم کیسے چلے جاتے ہیں؟ دوسرے یہ بنیادی طور پر مخالفت نظام کی، ہم ان کے نظام کو پسند نہیں کرتے۔ وہاں تو پاکستان کے خلاف لکھا جا رہا ہوتا تھا کہ یہ آج کے دور میں مذہب کے نام کو لا رہے ہیں، مذہب تو یہ کرتا ہے، مذہب وہ کرتا ہے، لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس میں دوسرا اگر ساتھ دے دیتے، فرض کیجئے، تو کیا ہوتا؟ وہاں کا نظام جس طرح کلیپس ہوا، تو وہ اب کوئی نام کیوں نہیں لیتے رشیا کے؟ معیشت کا نام کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کہتے ہمارا سوشلزم جو ہے ہم یہاں قائم کریں گے؟ سب کے منشور بدل گئے، تو بس تو پھر دیکھیے ان کی داد دیجیے کہ جو شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ نظام غلط ہے۔ تو یہ بھی سوچنے کی باتیں ہیں، ذرا اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوسرا پہلو مطلب ہے یہ ہے، تو رشیا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، تو اس لیے دوسرا یہ کہ ہماری معیشت، ہم جو اسلحہ استعمال کرتے ہیں، جو ہماری فوج کی ٹریننگ، وہ ساری مغربی اسلحے پہ تھی۔ کیوں کہ جنگ عظیم میں ہم نے حصہ لیا تھا، وہی اسلحہ وہی چیز۔ اگر ہم دوسری طرف آتے تو شاید وہ اسلحہ، یہ ٹریننگ، یہ ہماری فوج مضبوط ہوئی، یہ سہولتیں ملی،
تو یہ اس وجہ سے ملی کہ ہم اس بلاک میں شامل ہوئے، اس کا فائدہ ہمیں پہنچا، نقصان نہیں پہنچا۔ اس میں جو ہے جب ہم نے محسوس کیا ہم اس سے باہر آ گئے۔ تو اب سوال یہ کہ جنہوں نے رشیا پہ انحصار کیا ان میں سے کتنے کو فائدہ پہنچا؟ تو جو چیز خود ٹوٹنے والی تھی وہ ہمیں ٹوٹنے سے کیسے بچا سکتی تھی؟ ہمارے تو 2 حصے ہوئے، رشیا کے تو 17 حصے ہو گئے۔ آپ یہ ذرا غور کیجئے، 16 ریاستیں تقسیم ہو گئیں، اس میں وہ نکل گئیں اس سے، تو ہم تو مجرم ہو گئے اور وہ لیڈر بن گئے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو ہم پتہ کریں گے کہ امریکہ کا جب بھی کوئی دوست بنتا ہے تو اس کا آخر جو انجام ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہوتا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب، جو کہ ہمیں مختلف موضوعات پر پاکستان کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ سر، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جی، اچھا اقدام ہے، ہم لوگ اسے بہتر سمجھ رہے ہیں اور چائنا سے دوستی بھی ہماری بہتر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ موجودہ حکومت میں یہ سست روی کا شکار ہو گیا؟ دیکھیے یہ اپنا یہ تو حکومت سے پوچھنے کا سوال ہے نسبتاً، لیکن یہ کہ یہ پھر پالیسی کی بات ہوتی ہے کہ حکومتیں جو برس اقتدار پارٹیاں ہیں ان کا منشور کیا کہتا ہے، یا ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی سوچ کیا ہے۔ تو اس میں اب دیکھیے بنیادی طور پر یہ ایک منصوبے سے حکومت کوئی ڈیویشن نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک معاہدہ باقاعدہ ہوا ہے، اسی انداز سے چل رہا ہے۔ اور سر میں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا، سست روی۔ ہاں، سست روی تو اس سے سست روی تو ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں جو ہے پھر تیزی بھی آ سکتی ہے اس میں کہ ہماری ترجیحات وقتی طور پہ کچھ اور ہو جاتی ہیں، یا اس وجہ سے، یا بعض اوقات جو ہے حکومتوں کو پسندیدہ شخص جو ہے وہ سامنے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے دوسری حکومتیں جو ہیں تعاون تو کرتی ہیں، لیکن یہ کہ بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ ان سے نہیں ہوتی حکمرانوں سے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ منصوبہ اپنی جگہ چل رہا ہے۔ چائنا نے اپنے مفاد کے تحت ہی کام کیا ہے۔ جی ڈیفینیٹلی، کیونکہ بین الاقوامی مفادات کی جنگ ہوتی ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پاکستان نے بھی اپنے مفادات کو دیکھا، کیونکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ کے چانسز ہیں۔ میں اسی نقطہ نظر کے مطابق پتہ کر رہا تھا کہ جب انویسٹمنٹ تیزی سے آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، تو سست روی کا شکار کر کے تو ہم نے اپنے معاشی حالات کو مزید ابتر کیا نا۔ یہی اگر منصوبہ جلدی وقت پہ تکمیل پہنچے تو ہمارے ہاں روزگار کے مواقع بھی زیادہ ہوں گے اور پیس بڑھ جائے گی ہماری ڈیولپمنٹ کی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا اس میں کہ ظاہر ہے کہ قیمتیں بھی کم ہو سکتی ہیں، اشیاء کی جو ہے سپلائی وہ بھی مناسب ہو سکتی ہے اگر رفتار تیز ہو، لیکن میں نے کہا کہ ترجیحات میں جو ہے اس کا فرق جو ہے بعض اوقات پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا ہوا۔ دیکھیں چائنا نے اس کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ ہمیں ترقی کرنی ہے جنگ لڑے بغیر، اس لیے وہ بین الاقوامی مسائل میں الجھنے کی اس کی کوشش نہیں ہوتی۔ مجبوراً ہو تو اور بات ہے، یہ ہے کہ ہم بغیر، کیونکہ ایک جنگ جو ہے معیشت کو 10-20 سال پیچھے لے جاتی ہے۔ جی ایسا ہی ہے، 65 کی جنگ اور 71 کی جنگ اور یہ دوسری جنگوں میں دیکھیں، اسی وجہ سے جو ترقی کا عمل میں نے کہا نا شروع میں تھا اور آپ نے دیکھا وہ بعد میں نہیں، وہ یہ جنگ کی وجہ سے۔ تو یہ جنگیں، یہ لڑائیاں، اس سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پرامن معاشرت کی ضرورت ہے۔
ہمیں جو ہے پیار محبت کی ضرورت ہے، ہمیں نفرت کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ہم جب تک آپس میں مل جل کے نہیں رہیں گے، پیار محبت سے نہیں رہیں گے، ایک دوسرے کی ضرورت نہیں سمجھیں گے، تو اس میں جو ہے اور جنگوں میں اور ان چیزوں میں جو ہے اپنے آپ کو نہیں الجھائیں گے، تو جب ذاتی طور پہ ہم فضول کاموں میں اکسا لیتے ہیں اور تعلیم پیچھے رکھتے ہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہی ملکوں کا حال ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے پالیسی یہ سب چیزیں اس وقت ہوگی جب ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ لیکن سر جنگیں آپ نے بتایا فائدہ مند نہیں ہوتے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے تو فائدہ مند ثابت ہوئی، کیونکہ 65 اور 71 کی جنگ کے بعد ہم نے ریئلائز کیا کہ ہمارا دفاع مضبوط ہونا چاہیے، اور ان جنگوں کا ہی نتیجہ تھا کہ الحمدللہ ہم ایٹمی پاور بھی بنے، ہم میزائل ٹیکنالوجی میں بھی آئے، ہم نے اپنے فائٹر پلین بھی بنائے، ہم نے اپنے ٹینک بھی بنائے، اور اب ہم انحصار نہیں کر رہے بیرونی امداد پر، الحمدللہ ہم اب اپنا اسلحہ خود بنا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ویسے وہ بلیسنگ ثابت ہوئی، لیکن آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جنگیں مسائل کا معاشی حل نہیں ہوتی۔ دیکھیں اگر یہ بات درست ہم مان لی جائے تو اس کا مطلب ہوا ترقی تو پھر ملک میں ہوئی، فرق یہ ہوئی کہ ہم نے دفاعی شعبے میں ترقی کر لی، ذرا صنعت ہماری پیچھے رہ گئی یا تعلیم شعبہ پیچھے رہ گیا، تو ترقی تو ہوئی۔ تو اس میں جو سر ہے بات ہو رہی میانہ روی کی، تو صرف ترقی ایک طرف ہوئی نا، ہم چاہتے ہیں کہ بیلنس جسے آپ کہہ رہے ہیں، بیلنس ڈیولپمنٹ ہو، ہم اس میں بھی ترقی کریں، اس میں ہمیں تو آبجیکشن نہیں، اس پہ اعتراض نہیں۔ دیکھیں دفاع بھی ضروری ہے، یہ چیزیں ہم کب تک انحصار دوسرے اس پر کریں گے، لیکن یہ تو ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمیں اسلحہ کی سپلائی روک دی جاتی ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا انجام جو ہے کیا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پہلی جنگ جو 65 کی لڑی گئی 17 دن بعد ہی، تو ہم جو ہے اور انڈیا تو بہت بڑا ملک تھا، اس کے پاس تو بہت سب کچھ چیزیں تھیں، تو اس کی بھی قوت مدافعت جواب دے گئی تھی، تو اسے بھی ماننا پڑا اور ہمیں بھی ماننا پڑا، دونوں کی فوجیں اپنی جگہ واپس آ گئیں۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ وہ تو ہم سے بہت آگے تھا، بہت ترقی یافتہ تھا ہر لحاظ سے، اس لیے کہ اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ جنگ سے مسئلہ کا حل نہیں ہوگا، اس میں جو ہے یہ پرامن طریقے سے تو ہتھیار رکھنا جو ہے یا اس کی دھمکی دینا یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن عملاً استعمال کرنا جو ہے یہ سوچ سمجھ کر ہے۔ جس سے ایٹم بم ہم بنائے تھے، اب ایٹم بم کو ہم کھلونے کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے تو کریں گے تو پھر نقصان ہوگا دونوں طرف کا۔ ڈیفینیٹلی۔ ابھی تک دیکھ لیں ہیروشیما ناگاساکی پہ ابھی بھی اس کے اثرات ہیں، جبکہ وہ جو بوم تھا، وہ پاکستان کا جو ایٹم بوم ہے وہ اس سے آلموسٹ کوئی 16-17 ٹائم زیادہ فیٹل ہے، بالکل بالکل، اس کے اثرات اب تک ہے، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے یوز کر لیا تو اس کے اثرات تو کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ زیادہ ہوں گے۔ تو جاپانیوں نے تو سبق سیکھا نا، تو اس لیے جو ہے وہ اب ان سے زیادہ پرامن قوم کوئی بھی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، ہم نے تبدیل جو ہے سر وہ نہیں اس لیے کیا۔ بھی کر سکتے تھے، وہ آئی لینڈ ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں اس کے اینیمیز نہیں ہیں۔ نہیں، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ہم آئی لینڈ تو نہیں ہے نا ہمارے ساتھ، نہیں دشمن اینیمیز موجود ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے، جزیروں پہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ کہ اب دیکھیں برطانیہ نے کہاں آ کر قبضہ کیا اپنے ملک سے اتنی دور، تو یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ بالکل جڑا ہوا ہے ساتھ، جڑے میں تو بہت مشکل ہوتی ہے، اس میں تو قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے جزائر میں۔ اب مالدیپ 1000 سے زیادہ جزائر ہوں گے، دنیا کا سب سے چھوٹا ملک شمار ہوتا ہے، تو اب کوئی قبضہ کر لے بہت آسان ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایسا عملاً ہوتا نہیں ہے، قبضہ تو ہو سکتا ہے لیکن بقا رہ سکتا ہے۔ پاکستان کا مستقبل، ہمارے نوجوان، انہیں پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالنے کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ مایوس نہ ہوں، پہلی بات یہ ہے، جرأت پیدا کریں، اور دوسرا یہ کہ زندگی گزارنے کی ایک منصوبہ بندی کریں، پلاننگ جو ہے اس میں کریں، اس کے بغیر جو ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس لحاظ سے جو ایک تو مایوس نہ ہو، اس کے لیے پلاننگ کریں، اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے، اپنے بزرگ جو بھی ہیں، کسی سے بھی آپ رہنمائی اور مشورہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اگر ہم اس معاشرے کو برا کہیں گے تو اس لحاظ سے تو پھر آپ عمل نہیں کر سکیں گے۔ پہلے آپ ایک حقیقت کو تسلیم کریں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو جب آخری دن تقریب ہوتی ہے ادارے میں، تو میں انہیں کہتا ہوں آپ یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو، اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو برا نہیں کہنا، تو جس دن آپ برا کہیں گے تو پھر عمل رک جائے گا۔ بس پیار کریں، محبت کریں۔
ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. گفتگو کے دوران ہمیں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. ISP پائند آباد. اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے. ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز، اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چھپتے ہوئے سوالات. تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام ہیروز آف دا سوائل، صرف ISP اسٹوڈیو.